वेलकम बैक। पीटीएम के सदर मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी में हमने देखा कि शफात के अब जो उनकी अपनी पार्टी के जो आम रहनुमा है वो निकल के बाहर आ रहे हैं और उनको शदीद तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जी जनाब, आपने देखा भी है कि पीटीएम के सदर मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके ही पार्टी के एक सरबराह मौलाना शेरानी साहब ने मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो है उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। साथ ही ये जो उन्होंने बयान दिया कल, ज़रा आपको वो पहले सुनाते हैं, उसके बाद ज़रा इस पर बात करेंगे। PDM او establishment دا بدباره د مچنې د دوه پلو کار کردار ادا کوي د ملک د متولو لپاره د ماحول جوړول. نو یو خو یې دغه کار دی. دویم کار دا دی چې دا مخاصمت د اصولو نه دی، دا د مفاهمت لپاره دی. دا کم تر ټول شوي دي د دغو هر یوه خپله ورکه سوي د ورسو یوه ده چې کوم یوه خپله ورکه منده که په هغه بل یې اړه نشته. ما خو ډېر وختي ویلي وي چې دا 15 کاله خو به انشاءالله د پوره کړو، خو چې له لاسو یې د خدای شفا کړي. مولانا صاحب تاسو کای دغه په پیډیم مصر د سربراہ دی نو سوال دا دی چې اوس دی په خپله سلیکټډ دی، دی عمران خان ته یې څه سلیکټډ دی، هغه د چړونې او د کوزیو حالت دی. نو مولانا په خپله خو هم د اویایي چې په ملایانو یې درواغ شروع اچھا د مولانا ملګریو ته ویامه چې جماعت د ملګریو دی، د چا جاګیر نه دی. که څوک دغه خوبونه ویني هغه خطا دي. البته رابطه په مابین کې برقرار او جاري ساتل ضروري دي. بلکې زه خو بیا له ملګریو سره به مشوره کوم، زه خو چې دفتر هم خلاص په ټولو هیلو کې خلاص کړو. په دفتر کې دغه وي، مثلا د بوري دفتر چې موږ خلاص کړو، چېرې د جګې مشوره وه. مولانا صاحب تیزو سلامت صاحب سره ستا په دې باره کې څه خبرې اترې شوي دي او د سره رابطه ستا ده؟ حافظ سینما خو ملګری دی، ډېر معقول مجلس یو. तो मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने मौलाना फजल रहमान को झूठा करार दे दिया और साथ में कहा कि मौलाना फजल रहमान हमेशा झूठ बोलने में माहिर हैं। मौजूदा पीटीएम तहरीक ज़ाती मफादात के लिए कायम हुई है और एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए फजल रहमान जल्द से जुलूस कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के पुराने कारकुन अलग दफ्तर कायम करें और वज़ीर आज़म इमरान खान की कई पॉलिसियों से हमें इत्तेफाक है। मौलाना शेरानी ने कहा कि फजल रहमान से मेरा इख्तलाफ उनके झूठ बोलने पर है। जमीयत उलमा इस्लाम किसी की जागीर नहीं, JUI हमारी अपनी जमात है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहली तो बात ये, मोहम्मद खान शेरानी साहब जो हैं वो अब एक नई JUI बनाने की तरफ चल पड़े हैं। आपको लगता है कि सबसे बड़ी क्राउड पुलर जो पीडीएम के जलसों में थी वो बहरहाल फजल रहमान साहब थे, उसको डेंट पहुंचेगा, पीडीएम के फ्यूचर को भी डेंट पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात चैमा गोई यहाँ तो बहुत पहले से हो रही थी कि फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो उनसे नाखुश हैं, बहुत मुद्दत से नाखुश हैं और उसकी वजह उनकी वो ज़ाती जो वो इक़्तिदार और लूटमार के लिए जो वो कंप्रोमाइज़ करते हैं बार वो है। भले वो अपोजिशन में हो, भले हुकूमत में हो, उन्होंने हुकूमत में ही रहना है। हर सूरत उनके पास कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप होनी चाहिए जहाँ से उन्हें मराहत और माल पानी मिलता रहे। अब क्योंकि वो उसके साथ साथ रियासत मुखालफ बयानिया की तरफ भी आ गए हैं और उसके साथ साथ खुल के जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं उनके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो भले उनकी जमात में हों या उनकी जमात से बाहर हों, वो उनके साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जब पब्लिक के सामने रियलिटी आ रही है तो अब वो हाफिज हुसैन अहमद साहब हों, जैसे पहले उन्होंने आवाज़ बुलंद की, अब शेरानी साहब ने की, हाफिज हुसैन अहमद साहब को अलग कर दिया गया जमात से, हालांकि आपके सामने उनकी शायद फजल रहमान से भी ज़्यादा खिदमत है उनकी जमात के लिए। इसी तरीके से अब शेरानी साहब के साथ भी यही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फजल रहमान साहब को अब शायद पता नहीं है, उनके झूठ का पर्दा चाक हो चुका। मजहब का जो उन्होंने लबादा उड़ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया
اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مذہب کو اور مذہب کو سیاست میں لا کر استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ اب پردہ چاک ہو چکا. بھلے ان کے پارٹی کے سینئر لوگ ہوں یا ان کے کارکنان ہوں یا عام پبلک ہو، وہ سب ان کا سچ اور جھوٹ جان گل چکے. صاحب انہوں نے آپ کا موقف بھی انڈورس کر دیا ہے، جو آپ ٹویٹر پہ موقف قائم کیے ہوئے ہیں. اب جو ہم نے ویڈیو پلے کیا شیرانی صاحب کی، آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ مخاصمت برائے عداوت نہیں ہے، یہ مخاصمت برائے مفاہمت ہے کہ ان کو کوئی حصہ مل جائے. یہ ان کے الفاظ ہیں. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 5 سال تو عمران خان کے ہیں ہی، اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہیں. آپ کا کمنٹ چاہوں گا اس میں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم نے تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یہ بنیادی طور پر یہ لوگ ہر صورت این آر او لینا چاہتے ہیں، اور این آر او لینے کے لیے یہ ہر حد تک جانا چاہتے ہیں. اور اگر انہیں این آر او حکومت پہ تنقید سے ملتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر انہیں این آر او جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ تنقید سے ملتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر یہ این آر او ریاست مخالف دشمن ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ملتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اس میں عوام کی جانیں جاتی ہیں پھر بھی ان کے لیے ٹھیک ہے. انہیں این آر او چاہیے، بھلے اس کی کوئی بھی قیمت ہو، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. انہیں آخرکار ان کی تمام تر توجہ جو ہے وہ این آر او پہ. لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ اب عوام جان چکے ہیں جو ان کا انجام آپ نے دیکھا لاہور میں ہوا، جہاں پر اچکزئی صاحب نے لاہوریوں کو برا بلا کہا، لاہوریوں کی تذلیل کی، پنجابیوں کی تذلیل کی. بالکل. اور اس پہلے مولانا فضل الرحمان نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ساؤتھ کے علاقے میں جا کر انہوں نے وہاں پر رہنے والے جو میاں خیل ہیں، جو مروت ہیں، جو وہاں پر رہنے والے کٹی ہیں، بٹنی ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر عزت دار قبائل رہ رہے ہیں، ان کی انہوں نے انسلٹ کی، ان کو گالی گلوچ کی. تو جب انسان گالی گلوچ پہ آ جائے، ایک عالم دین ہونے کا جو دعویٰ کرتا ہو وہ گندی گالی گلوچ پر آ جائے لوگوں کو جلسوں کے اندر، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اس کی تمام جو اس نے فساد جھوٹی بنائی ہوئی تھی وہ نکل رہی ہے. بالکل شہباز صاحب، اور یہ ایک بڑی ریزن بھی جس کی وجہ سے اب لوگوں نے ان کے جلسوں میں آنا بھی بند کر دیا. لوگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کریں گے. اور خیر مولانا شیرانی صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو جائے. ان کی وجہ سے اگر دیکھا جائے اپنے اتنے پرانے ساتھی جو ان کے اختلافات ہیں وہ ایسے کھل کے سامنے آ گئے، جن کے اپنے پرانے ساتھیوں سے نہیں بن سکی، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم میں جن کا نیا بالکل نکور سا اتحاد بنا ہے، یہ اس اتحاد کو قائم رکھ سکیں گے مولانا صاحب؟ نہیں، یہ دیکھیے، یہ پی ٹی ایم تو اگر حکومت چاہے تو یہ تو 3 دن میں الگ الگ ہو سکتے ہیں. حکومت نہیں چاہ رہی. اگر آپ ان میں سے کسی کو بھی ذرا سا پائی میں شیئر آفر کریں تو وہ دوسروں کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ساری کی ساری جو کٹ ہے یہ تو لوٹ مار کے لیے ہے، مفادات کو بچانے کے لیے. اب اگر آپ ان میں سے کسی کو آفر دے دیں کہ آپ الگ ہو جائیں، آپ کو تھوڑے بہت مفادات دے دیں گے، باقیوں سے آپ الگ ہو جائیں، تو آپ دیکھیے گا وہ راتوں رات ہی الگ ہو جائیں گے ان سے. تو یہ کوئی نظریاتی اکٹھے نہیں ہے. یہ وہی تمام لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو چور کہتے رہے، یہ وہی تمام لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو ملک کے لیے انہوں نے بہت بڑا عذاب قرار دیا ہوا ہے. اور آج یہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، لیکن یہ سب دکھاوا ہے. اصل میں اندر سے یہ اپنی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گل صاحب انہوں نے مولانا شیرانی صاحب نے 2 باتیں مزید کہی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کسی کی جاگیر نہیں ہے، پی ڈی ایم میں ان کی بھی ایک سے ہے. پھر انہوں نے 2019 کے جو مولانا صاحب کا دھرنا تھا اس کے حوالے سے بات کی کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں اسی طرح واپس آئیں گے، اور اس بار بھی سودے کا کوئی ماحول نہیں ہے. آپ کا کمنٹ چاہوں گا سر، کیا بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اسپیسیفکلی؟ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان ہوں یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اور مولانا شیرانی بالکل یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی آپ ہیں جو ڈیل مانگ رہے ہیں، لیکن ڈیل دینے کے لیے دوسری طرف بھی آپ جیسی پارٹی ہونی چاہیے. دوسری طرف بھی آپ جیسا کرپٹ، آپ جیسا چور، آپ جیسا حرام کھانے والا بندہ ہوگا تو آپ کو ڈیل دے گا. دوسری طرف عمران خان ہے، وہ تو ان سے نہیں ڈرے گا، وہ تو ان کو ڈیل دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ خود جتنا مرضی شور مچاتے رہیں اور جو مرضی کرتے رہیں، دوسری طرف سے تو انہیں ڈیل ملنی نہیں ہے. اس لیے مولانا شیرانی درست فرما رہے ہیں کہ یہ نام و حد لوٹے تھے
اور اس بار بھی یہ نامراد ہی لوٹیں گے. اس بار تو بظاہر لگ رہا ہے. تو پھر وہ استعفوں کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سر؟ وہ تو بات ہو رہی تھی کہ استعفے آئیں گے اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور سلیکٹڈ کو واپس بھیجا جائے گا. یہ ان کی طرف سے آ رہا تھا. مولانا شیرانی صاحب نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہا ہے کہ جی وہ عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, وہ خود سلیکٹڈ ہے. وہ استعفوں کا پھر کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, اصل بات تو شیرانی صاحب نے درست کر دی کہ پاکستان کو اب اس چیز میں سے باہر آنا پڑے گا کہ کہیں پہ 25 سال کا بچہ 24 سال کا اس کو پرچی کے تھرو چیئرمین بنا دیتے ہیں. کسی دوسری پارٹی میں کہتے ہیں جی میری پرچی نکل آئی, میں چیئرمین ہوں. دوسری پارٹی میں سے بی بی اٹھتی ہیں, کہتے ہیں مجھے ابا نے فون کر دیا آج سے آپ نے پارٹی چلانی ہے. تو یہ تمام چیزیں اب رکنی چاہیے. پاکستان ایک جمہوریت کی طرف اپنا تسلسل کیے ہوئے ہے. تو جمہوریت صرف یہ نہیں کہ آپ الیکشن جیت کے آپ کو اقتدار میں لائے جائیں, آپ نے اپنی پارٹیوں میں بھی جمہوریت لانی ہے. صحیح. تو پارٹیوں میں کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان کے والد کی جگہ پہ انہوں نے لے لی. اچھا, مریم صاحبہ کو والد نے فون پہ کہہ دیا, بلاول کی پرچی نکل آئی. یہ جمہوریت نہیں, یہ تمام کے تمام پرچیوں اور ٹیلی فونوں سے نکلے ہوئے سلیکٹڈ ہیں. لیکن کیونکہ یہ خود ہیں اور انسان جو خود ہوتا ہے اس کو دوسرا بھی وہی لگتا ہے, تو یہ دوسروں کو ایسا کہتے ہیں. نمبر 2, آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑنا ہے ان کی اس تمام سچویشن کے اندر کہ یہ تمام لوگ اب کیونکہ کسی کاوش کے ساتھ, کسی پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ یہاں نہیں پہنچے زندگی میں, ایسے ہی فراڈ کر کے ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان تمام لوگوں کو اب فرسٹریشن ہو رہی ہے جو ان کو اپنا حصہ نہیں مل رہا جو پہلے انہیں مل جایا کرتا تھا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں عوام ان کا محاصرہ بھی کرے گی. ایک ورڈ سر, اجازت آپ سے ایک ورڈ میں پوچھنا چاہوں گا سر, استعفوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کا ایک جملہ. کہ استعفوں کا مستقبل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کچھ نہ کچھ تو ان کا مستقبل بیچاروں کا ہو سکتا ہے, لیکن ان کو ابھی لگی ہوئی ہے ٹھنڈ, اور وہ انہوں نے اندر کر دیا ہے کمبل کے ان کو, کیونکہ ان کے استعفوں کو بہت شدید ٹھنڈ لگ گئی ہے. اور وہ 31 جنوری انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ 31 جنوری تک انہوں نے کو موسمیات کے کسی بندے سے پوچھا ہوگا نا کہ 31 جنوری کو دھوپ تیز نکلنی ہے, پھر یہ دھوپ لگوائیں گے استعفوں کو. اس کے بعد دھوپ لگوائیں گے, اگر اس کی ٹھنڈ نکلی تو استعفے تھوڑی بہت اکڑ لیں گے, اور اکڑ وکڑ لینے کے بعد استعفے جو ہے وہ شاور لیں گے گرم پانی سے, نہائیں گے, تیار ہوں گے, اور پھر وہ پارلیمنٹ پہنچیں گے. تو اس لیے استعفے لگی ہوئی ہے ٹھنڈ. ابھی آپ ان کا نہ پوچھیں, ابھی تو کوئی اور بات کریں. ٹھیک ہے جی, شہباز گل صاحب کہہ رہے جی ان کے استعفوں کو لگی ہوئی ٹھنڈ, اس لیے وہ بھی چلے گئے کمبل میں. بہت شکریہ جی.